जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी भाई, अगर ये सवाल है आपका तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि हिंदुस्तान में इनकी जो तादाद है वो कादियान के अंदर है। वो है 3 से 4 हज़ार के अंदर। चलें, आप ऐसा कर लें, 4 से 5 के अंदर कर लें, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसके अंदर ये 4 हज़ार अगर हैं तो ये 4 हज़ार जो है वो डिपेंडेड हैं टोटल के टोटल चंदे के ऊपर। जो पाकिस्तानियों का दिया हुआ चंदा है उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर। और कादियान में एक जो 4 बिल्डिंगें बना रहे हैं या उस पे कादियान की जो इमारतों पे पैसा लगा रहे हैं वो सब पाकिस्तानी का पैसा है। वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के शहर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो पाकिस्तानी पैसा है। और ये लोग सारे चंदे के ऊपर डिपेंड हैं। ये जो कादियान में हैं ये सारे जमात में या तो तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं या इसमें जमाती चंदे में जो पैसा आता है उसमें हेरा फेरी में शामिल हैं। ये इनका ये काम है, या सदका खैरात वजीफ़ों के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। ये तो हो गई कादियान की हालत। अब पंजाब के अंदर इनकी इसके अलावा कहीं पर भी 20-25 लोगों की जमात पूरे पंजाब में कहीं पर भी नहीं है। किसी किसी गांव में इन्होंने जहां धोखा फ्रॉड किया हुआ है वहां पे उनके बच्चों को कुरान पढ़ाने के चक्कर में या कुछ लालच दे दे के उन लोगों को ये काबू करते हैं, तो वहां 15, 10, 12 बच्चे हो सकते हैं किसी गांव के अंदर, एक आधा 2, 4 जगह बस पंजाब में। इसके अलावा इनका कोई हिंदुस्तान के अंदर इनके पास कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर इनके पास कोई कहा जा सकता हो कि ये 2 हज़ार हैं, कहीं पर भी नहीं है। 1 हज़ार हैं, कहीं पर भी नहीं है। तो ये चंद हैं। अगर मैं आपको मोटा अगर और कर दूं तो सबसे बड़ा अगर हिंदुस्तान का शहर है तो वो कलकत्ता या बम्बई है। तो कलकत्ता वगैरह की तरफ इन्होंने कमज़ोर कुछ बंगाली पकड़े हुए हैं जिनको ये धोखा वगैरह दे के कादियान ला के शिफ्ट करते हैं। उनको ये लालच देते हैं कि आप कादियान आ जाओ तो हम आपको वहाँ पे मकान बना देते हैं, उसमें जमात आधा पैसा देगी आपको, आधा आप खर्चा करें। उसमें भी इनकी कमीशनें और हेरा फेरियाँ होती हैं। दूसरा ये है कि अगर मैं मोटा मोटा बता दूं तो बड़ी मुश्किल से पूरे बंगाल में, यानी हिंदुस्तान का जो बंगाल है उसके अंदर बड़ी मुश्किल से अगर ये इकट्ठे करें तो इनके पास बड़ी मुश्किल से 500-600 लोग इकट्ठा होगा। उसके बाद आता है इनका सेकंड आंध्रा, जिसमें हैदराबाद आता है। तो हैदराबाद में चंद लोग हैं जो इन लोगों के साथ हैं और वहाँ की जमात का तो बहुत ही बदतर हाल है। तकरीबन हर फैमिली शराबी कबाबी है, वो कुछ नहीं जानते इसके बारे में। उसके बाद अगर तीसरा कहूँ तो कश्मीर है। कश्मीर में जो है ये चंद सौ हैं, जिसमें 1 हज़ार भी नहीं कह सकते लेकिन चंद सौ हैं। उसके बाद उड़ीसा है, वहाँ पर भी 150, 200, 300 के करीब है। इसके अलावा अगर कहूँ केरला वगैरह, मद्रास वगैरह, तो यहाँ पर भी 2-2, 4-4, 6-6 सौ के अंदर हैं। कहीं पर ये 2 हज़ार नहीं है। तो अब आगे ये ख़त्म हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है यूपी। तो वहां पर भी ये चंद है, 1 हज़ार भी नहीं हो सकते वहां पर भी। तो ये सारा घूम फिर के इनकी तादाद है। अब रहेगी इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल आपको पता है जर्मनी और कनाडा और यूके, ये 3 जगह हैं जहां पर इनका चंदा इकट्ठा होता है। ये 3 जगह का मेन चंदा है। चौथा अगर कह लें तो वो बेल्जियम है, जहां पर इनकी तादाद 15, 16, 17 सौ के अंदर है। पिछले 25-26 साल से हूँ मैं बेल्जियम में, तो 15, 16, 17 सौ से ज़्यादा यहाँ नहीं है। फ्रांस में भी यही हालत है, 1,000, 12, 15 सौ के अंदर हैं। हॉलैंड में भी यही हालत है, सेम टू सेम। स्पेन में 2-3 सौ के अंदर हैं। पुर्तगाल के अंदर 150, 200 के अंदर हैं ये लोग। ऐसे ही इटली में ये 2-4 सौ हैं। तो इन लोगों की ये हालत है। और ये यूरोप और अमेरिका और कनाडा और यूके का जो चंदा है वो है इनका चंदा। अब आप उसको अप्लाई कर लें कि अगर यूके में 10 हज़ार बंदा चंदा देता है तो कितना बनता है, और अगर 10 हज़ार से 15 हज़ार अगर जर्मनी में बंदा चंदा देता है तो उसका कितना बनता है। इसी तरह से आप कनाडा का आप कर लें। इसके बाद अमेरिका में जो है वो कोई इतना बड़ा इनका शो नहीं कर पाते ये लोग। तो ये है मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे भाई। तो अगर इसमें कोई गलती है तो वो अल्लाह जानता है, लेकिन नज़र यही आती है कि सारी उम्र कट गई यूरोप में, 26 साल हो गए हैं। 26 बंदे इनके पास मैंने नहीं देखे किसी कंट्री में कि उन्होंने इनके ऊपर जो है इस कार्रवाई के ऊपर ईमान ला के तो उन्होंने अपने दीन बनाए हों। 26 बंदे नहीं है कहीं पर भी। ना जर्मनी में ये 26 गोरे दिखा सकते हैं, ना बेल्जियम में ये
3 گورے دکھا سکتے ہیں، نہ یو کے میں یہ 5 گورے دکھا سکتے ہیں، نہ ہالینڈ میں یہ 5 گورے دکھا سکتے ہیں. ساری عمر ان کی کٹ گئی، 100 سال ہونے لگے ہیں یہاں پر، لیکن ان کے پاس کہیں پر بھی کوئی بندے نے ان کو نہیں مانا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ریفیوجی کیمپوں میں غریب غربا ان کو روٹی ووٹی کھلانے کے لیے بلا کے مسجدوں میں ان سے سائن کرا لیتے ہیں، یا ان کو پیسے ویسے ڈال کے ان کو کہیں کی جرمنی کی یا کسی جلسے میں لے جا کے شامل کر لیتے ہیں. یہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے. اتنا ہے ان کا. باقی یہ جو بھی ڈرامہ ہے وہ باقی آپ میرے سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. جزاک اللہ. ہاں بھائی، میں ایک غلطی کر گیا تھا، ایک لاسٹ اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو یہ قادیان کی میں نے آپ کو 3 سے 4 یا 4 سے 5 کے بیچ میں جو تعداد بتائی ہے، اس کے اندر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو یو پی اور حیدرآباد اور ادھر ادھر سے جو فیملیاں جو بالکل ختم ہو چکی تھیں، وہاں پر ان کے لیے کوئی راستے نہیں تھے روٹی کھانے کے، تو ان لوگوں کو یہ لوگوں نے لا کے یہاں رکھا ہے، جس میں سے وہ لوگ بھی 1000 1,500 کے قریب وہ بھی اس کے بیچ میں انکلوڈڈ ہیں. تو اگر آپ بات کریں تو ہندوستان کا ٹوٹل اگر ملایا جائے تو جتنے بھی ہیں یہ سارے ہندوستان میں اکٹھے کر کے تو یہ 40,000 کے قریب نہیں بنتے، جن کو انہوں نے 8 کروڑ کہا تھا. تو یہ اندازہ لگا لیں آپ. تو ان کے جھوٹ اور مکاری اور فریب اس بارے میں تو اس میں تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے جتنے جھوٹ بولے ہیں وہ آپ سب کے ہمارے سامنے مکمل طور پہ آن دا ریکارڈ ہیں کہ اتنے کروڑ ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے کروڑ ہو گئے. وہ تو سارا فراڈ تھا، وہ سب آپ بھی جانتے ہیں. تو بہرحال 40 سے 50 کے اندر بھی نہیں کہہ سکتے، پورے ہندوستان کے اندر 40 سے 50 کے اندر بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں جو بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، کوئی دین اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، بالکل انہیں کوئی علم نہیں ہے. ویسے ہی سمجھ لیں کہ روٹی کھانے کے لیے جو ہے ان کو پتہ لگا کہ ادھر دیگ چڑھی ہے تو چلو انہوں نے ادھر کو منہ کر لیا ہوا ہے. ان کا وہ سسٹم ہے بیچاروں کا. زیادہ تر اس میں ایسے لوگ ہیں جو مانگ کے روٹی کھانے والے ہیں، اور یہ صدقہ خیرات کی درخواستیں ان کی بے شمار ہیں، اور اس میں بے شمار ہیرا پھیری ہیں. تو یہ ان کی ٹوٹل یہ ریئلٹی. جی السلام علیکم. ہاں جی محترم، بالکل آپ کی بات پہ میں بالکل متفق ہوں، کیونکہ میں بھی 1988 سے میں یہاں پر آیا ہوں یورپ کے اندر، اور میں تقریباً 16 سال فرینکفرٹ میں رہا ہوں، جرمن میں رہا ہوں میں. تو وہاں کے حساب سے جو ہے نا آپ بالکل صحیح، جرمن میں کے اندر جو 2-4 ایم جی ہوئے ہیں، جو ان کا امیر ہے عبداللہ واگس کی یہ سٹوری ہے کہ وہ جہاں پہ ان کا تھا نا اپنا ناصر باغ جن کی جگہ تھی، وہاں پر فٹ بال کھیلتا تھا یہ ہمارے ساتھ. تو یہ اس کو جو ہے نا کچھ دوستی بن گئی، اکیلا تھا بالکل، اس کے پاس کتا ہوتا تھا خالی، نہ اس کی کوئی وہاں گرل فرینڈ ہوتی تھی، نہ کوئی اس کا کوئی حال تھا. چلو شام کو آ کے فٹ بال کھیل لیا، جاب کر لی اور بس سو گئے گھر میں. تو اس کی جو ہے نا کیا ہوا، حامی بھری ایک ایم ڈی نے کس کی شادی کرائی اپنے رشتہ داروں کے اندر، اور اس کو ایم ڈی کیا گیا. اس طرح ایک اور ہوتا تھا وہاں پر ڈیٹر جو کہ نوید اس کا نام پھر انہوں نے چینج کیا، جو یو کے میں آ گیا. ڈیٹر کی بھی یہ سٹوری تھی کہ وہ کتا لے کے پھرتا تھا وہاں پر، اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا. تو وہاں شام کے آ کے لنگر کھانے میں آ کے نا اس کو بڑا ایک چسکا لگ گیا تھا ایشین فوڈ کا. تو روز آتا تھا وہاں باقاعدگی سے کھانا کھانا اس نے. تو بڑا اپریشیٹ کرنا کہ زیر گڈ جو تھا نا ان کا آبرن ایسن جو بھی تھا ان کا. تو وہ بڑا اس کو بھی ایم ڈی کیا اسی طریقے سے، اس کی بھی کروائے گی، شادی کروائے گی ایک اپنی ایم ڈی عورت کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیت الصبو کے اندر 2-3 اور بیٹھے ہیں، گورے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ایسی نا انہوں نے اپنی عورتیں دے کر شادی کروا کے ان کو ایم ڈی کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے نہیں دیکھا وہاں پر 1988 کے بعد سے لے کر 2000 یعنی 1988 سے لے کر تقریباً یا 2000 تک میں رہا ہوں، میں نے کوئی نیا کوئی ایم ڈی نہیں دیکھا وہاں پر. تو انہوں نے بلکہ اپنی طرف سے بڑے وہ بوسنین کے اور یوگوسلاوین کے جو تھے ان کے نام انہوں نے پیش کیے،
پر وہ ان کو صرف یہ کہ جی آپ کو ہم نے لے کے جانا ہے، آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، ہم نے آپ کو وہاں پہ آپ کو جا کے نا چائے پلانی ہے اور آپ کو کھانا کھلانا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے آگے فارم رکھتے تھے، وہ فارم سائن ان کو کیا پتا تھا، نہ ان کو انگریزی آتی تھی نہ ان کو ڈوچ آتی تھی، وہ فارم سائن کر کے وہ خلیفے کے صاحب جی اتنے ہزار ایم دی ہوئے، تو یہ سب جھوٹ نکلا، ان کے سارا کچھ سامنے آ گیا۔ اور یو کے اندر جو ہے نا اس ٹائم تقریباً آپ کہہ لیں کہ 34-35 ہزار ایم ڈی ہیں، ان میں سے آدھے ایم ڈی جو کہ جرمن سے آئے ہیں، جن کو وہاں پر نیشنلٹیاں مل گئی تھیں، وہاں سے وہ یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں یہاں پر۔ اور اس ٹائم یو کے اندر آپ کہہ لیں کہ یہ 25-30 ہزار ہوں گے یہاں پر۔ اور اس طرح پورے یورپ کے حساب لگا لیں تو میرا خیال 1 لاکھ سے زیادہ نہیں بنے گا۔ وہی ہے کہ امریکہ کینیڈا بھی ہم لوگ کر لیں تو میرا نہیں خیال ان کی 1.5-2 لاکھ سے زیادہ ایم جیوں کی ہوگی، پوری دنیا کی تباہ ہوگی ربا سمیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں لوگ۔ تو اس میں سے جو یعنی کہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں یہ لوگ پورے پاکستان کا، تو اس میں سے آپ دیکھیں لگاتے کدھر ہیں پیسے لوگ۔ ربا جو شہر جو ہے وہ دارال صدر کا علاقہ دیکھ لیں، وہ انہوں نے بنایا ہوا سارا، اور باقی جو بیچارے بدو رہتے ہیں وہاں پر ربے کے، وہ سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں، بدبو آ رہی ہے، لوگوں نے گٹر کھولے ہوئے ہیں، یا کھود کے اپنے وہاں پر اپنے ساری جو ان کی غلاظت ہوتی ہے وہاں اکٹھی ہوتی ہے، پھر اس کو ایک اور کھود دیتے ہیں گٹر۔ تو کتنے بچے مرے ہیں وہاں پر اس طرح اس کے گٹر کے اندر ہی۔ تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بس اعلان کر دیں گے جی ہمارے اتنے لاکھ اتنے کروڑ تو اتنے فلانا، حالانکہ ان کی میرا خیال ہے پورے ورلڈ کے اندر جو ہے نا 2 لاکھ سے زیادہ ان کی وہ نہیں تعداد نہیں ہے ان کی۔ اگر آپ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور انڈیا پاکستان لگا لیں آپ، اور ساتھ میں ملیشیا بھی کہہ لیں آپ چلیں، آسٹریلیا بھی کر لیں ساتھ لگا لیں آپ، تو 1.5-2 لاکھ سے زیادہ ان کی آبادی نہیں ہے ان کی جو ہے اسکرٹ کی۔ کیونکہ لوگ تو نکل رہے ہیں اب، جو اس مذہب کا نام نیا پڑ گیا ہے کہ مذہب ہے اب کنجر مذہب یا کنجر خانہ۔ تو کچھ لمبی ہوگی ریکارڈنگ میں آتا ہوں، نیکسٹ ریکارڈنگ پہ آتا ہوں میں۔ تو میرے بھائی یہ لوگ جو ہے نا اس میں سے نکل رہے ہیں آج کل، اور کچھ بیچارے مجبور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوچیں کہ ہم لوگ نکلیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، کس جگہ پہ جائیں گے، کون ہمیں ایکسیپٹ کرے گا، کل کو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں کس نے۔ تو وہ ہزاروں سوال سوچ کے بیچارے یہ مجبوراً جو ہے نا ایک سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں اب۔ اور ان لوگوں کے دلوں سے اتر گئی ہے یہ ایم جی جماعت، اور انشاءاللہ یہ اس 8-10 سال تک یہ جو ہے نا جماعت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح اس کی ریپوٹیشن اب نکلی ہے، اور نئی نسل جو ہے نا اس کو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے تم اطاعتی غلام بن جاؤ۔ وہ واقعی سے سوال پوچھتے ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ، کینیڈا کے اندر جو نسل اب جو جوان ہو رہی ہے یا بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، ان کو آپ کبھی بھی آنکھیں دکھا کے یا یہ نہیں کہیں گے اطاعت کرو، چپ کرو، سوال نہ پوچھو۔ وہ سوال کے جواب مانگتے ہیں، وہ حقیقت مانگتے ہیں، وہ آپ کو ایسا سوال پوچھیں گے کہ آپ جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ آپ ان کو آنکھیں دکھا کے نہیں کہیں گے اطاعت کرو، چپ کر جاؤ بس، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ تو وہ ہے کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ حقیقت کے اوپر ہے، حقائق کے اوپر ہے۔ جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ اس کے اندر آف شور کمپنیز نکلی ہیں، 22 خلیفہ جو خود بت کر رہا ہے اپنی جو چیریٹی کی رقم ہے، اور رہ رہا ہے محل کے اندر رہ رہا ہے، اس نے وہاں پہ کیا گھوڑے پالے ہوئے ہیں، اور اپنے عیش و عشرت کے لیے شہنشاہ عالم بنا ہوا ہے۔ اس کو اپنے کیا نیشنل انشورنس جو نمبر ہے اس کو نہیں پتہ، اس کو کبھی اس نے یہاں پہ کبھی ٹیکس نہیں دیا اس نے۔ تو وہ لوگوں کی جو ہے چیریٹی کی رقم سے عیش و عشرت کر رہا ہے کہ وہ بچے تھوک کے نکل جائیں گے۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، آج کل کے بچے جو یورپ میں جو ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں نا، پل رہے ہیں نا، وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھائیں گے ان کو کہ یہ تو فراڈ بازی ہے ساری۔ یہ کس اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خلیفہ جو محل میں رہے اور رہے، جو اس کو رقم دیتی رہے، پیسے دیتی رہی اس کو، اور وہ لوگوں کی چیریٹی کی رقم سے اپنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، وہاں پر اپنے کیا گھوڑے پالے، ان کو مربے کھلائے۔ یہ کس اسلام میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کون سے اسلام میں ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی؟ حضرت عمر کی مثال اور اس کی مثال دیکھ لیں، یہ خلیفہ جو میں بیٹھا کھوتا، یہ مسرور، اس کو آپ موازنہ کریں حضرت عمر کے ساتھ، یہ تو حضرت عمر کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو نئی نسل جو ہے نا وہ ان کو اگنور کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ دیکھ لیں میری بات آج
کہ 8-10 سال کے بعد اس کلٹ کا وجود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.